अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल है आप सबके। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड, नावल जिसका नाम है असीर अजीज। मुसन्निफा है हयात, किस्त नंबर 5। वो सब सहन में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे। उन्हें नगीना के आकर वापस जाने का पता नहीं चल सका था, क्योंकि वो उनके उठने से पहले ही जा चुकी थी। अहवार उनको चाय दे रही थी। आमना और हारिस को रात में दूध पीने की आदत थी, सो उसने उनको दूध के गिलास पकड़ाए और खुद कमरे में चली गई। वो अपना काम कर चुकी थी और अब कमरे में मुंतजिर सी बैठी थी। गम और गुस्सा तो ऐसी कैफियत हैं जिनमें इंसान कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। गम में इंसान जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो जाता है और गुस्से में ताकतवर। जब ऐसी हालत में वो कोई फैसला करता है तो बाद में या तो उसे निभा नहीं पाता या फिर वो फैसला उसकी सारी उम्र का पछतावा बन जाता है। मगर हम अपनी ज़िंदगी के अक्सर फैसले जज्बात में करने के आदी होते हैं। वो भी यही कर चुकी थी, ये जाने बगैर कि इसके नताइज क्या होंगे। अहवार अहवार, समरीन चिल्लाती हुई अंदर आई। जल्दी आओ बाहर, हारिस भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। उसे लगा उसने गलत सुना है। उसे तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कहना चाहिए था। क्या हुआ हारिस को, उसने बौखलाहट से कहा। पता नहीं, दूध पीते ही चकरा कर गिर पड़ा। अम्मा अब्बा और आकिब अस्पताल लेकर गए हैं, वो कहकर बाहर चली गई। ओ मेरे खुदाया, वो दरवाजे के साथ लग गई। ये क्या हो गया। मैंने तो बहुत ध्यान से हारिस को बिना जहर वाला ग्लास पकड़ाया था, फिर उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। या अल्लाह, हारिस को कुछ ना हो। रोते हुए बहुत शिद्दत से दुआ मांगी। यहाँ वाले डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हारिस को शहर लेकर जा रहे हैं। आकिब ने मुख्तसर सी कॉल की। तमाम रिश्तेदारों को फोन कर दिए गए और मोहल्लेदार भी जमा हो चुके थे। नगीना और अब्दुल्ला भी आ चुके थे। तुमने तो कहा था कि आमना को जहर दे दोगी, फिर हारिस को क्यों दिया। नगीना ने सरगोशी की। वो जवाबन चुप रही। हारिस के पास जहर मिला ग्लास कैसे गया वो खुद भी नहीं जानती थी। 1 घंटे में उसको जितनी दुआएं आती थी उसने सब मांग ली। वो ना रो रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, सिर्फ दुआ कर रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उसको दूर से रोने पीटने की आवाजें सुनाई दी। घर में मौजूद सब लोग भागकर बाहर को गए। फिर रोने की आवाज़ों में और आवाज़ें शामिल हो गई और उनकी शिद्दत और बढ़ गई। वो आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। आकिब आकर एक चारपाई बाहर ले गया और थोड़ी देर बाद हारिस का बेहिस्सो हरकत वजूद लाकर सहन के वस्त में रख दिया गया। वो उसके पैरों के करीब चारपाई के साथ लगकर बैठी थी। उसकी सास और नंदे सीना कुबी करते हुए ऊंची आवाज में रो रही थीं। जवान मौत पर कौन सी आंख अश्कबार नहीं होती, सिर्फ वही चुप थी। छोटी सी उम्र में इतना दुख देख लिया बेचारी ने। पहले कम उम्री में शादी हुई और अब बेवा हो गई। मोहल्लेदार औरतें उसके सर पर हाथ रखकर कह रही थीं, मनहूस है ये लड़की, हमारा भाई खा गई डायन कहेंगी। कहा भी था अम्मा से ना करो यहाँ रिश्ता, मगर हमारी एक नहीं सुनी अम्मा ने। अम्बरीन चिल्लाते हुए कह रही थी। वो खामोशी से सब सुन रही थी। आज उसे किसी शय से खौफ महसूस नहीं हो रहा था, न हारिस की मैयत से, न पुलिस के पकड़ लेने से। वो एक कातिल बन चुकी थी, अपने शोहर की कातिल, और अब उसे अपने जज्बात में आकर किए गए फैसले का खमियाजा सारी उम्र भुगतना था। 5 साल बाद वक्त जख्म भर देता है, मगर लोग उन्हें फिर से कुरेद डालते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें हमारी बर्दाश्त की हद से परे लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्हें सह नहीं पाएंगे, मगर वो किसी तबाहकुन तूफान की तरह अचानक हमारी जिंदगी में आते हैं और सब कुछ बहाकर ले जाते हैं और हमें उस तबाही के साथ वहीं छोड़ जाते हैं। फिर हम होते हैं और इस तबाही के दुख का एहसास जो हमारी जिंदगी पे हावी होता है। मगर हर गुजरते दिन के साथ जिंदगी की उलझनें बढ़ती चली जाती हैं और इस दुख का एहसास कम से कम होता चला जाता है, और एक वक्त आता है जब वो हमारे तहत शऊर का एक हिस्सा बन जाता है। मगर उन दुखों की एक खास बात होती है कि हमारी जिंदगी के तर्ज को बदल देते हैं। इनके मिलने के बाद हम वैसे नहीं रहते जैसे पहले होते हैं। नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाने के बाद सेटिंग स्प्रे करते हुए उसने आईने में अपने दराजकद सरापे का हतमी जायजा लिया। बस एक चीज की कमी थी, उसके बाल। कैचर की गिरफ्त में मौजूद अपने बालों को उसने आजाद करके अपनी कमर पे बिखरने दिया। आजकल उसके बाल शेडेड डार्क ब्राउन थे। वो काले जीन्स और घुटनों तक आते काले फ्रॉक में मलबूस थी, जिसपे गोल्डन रंग से एक मखसूस पैटर्न में शतरंज का घोड़ा पेंट किया गया था। ये उसके तख्लीक करदा डिजाइन्स में से एक था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस कदर गर्मी में भी काले रंग का इंतखाब करने की वजह यही थी कि ये रंग उसका पसंदीदा था। कल रात 12 बजे के करीब वो सोने के लिए लेटी ही थी कि उसके फोन पर मैसेज टोन बजी। उसने ना चाहते हुए भी पैगाम चेक कर लिया, मुबादा उसकी नई बॉस की तरफ से कोई पैगाम ना हो।
मैसेज फ्रॉम सुजाह मीर, टैप टू ओपन इट। उसकी नींद एक सेकंड में उड़नछू हो गई। उसने इन 5 वर्षों में सिर्फ इस एक मैसेज का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया था और बिलाखिर वो दिन आ गया था जब उसका इंतज़ार तमाम हुआ। उसने लरजते हाथों के साथ उस पैगाम को खोला। मीट मी टुमारो एट द लेक साइड रेस्टोरेंट। उसी वक्त दूसरा पैगाम मौसूल हुआ। PM शार्प 5। वो खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में मुब्तला थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। फिर अपनी हालत पर काबू पाते हुए उसने जवाब टाइप करके सेंड कर दिया, ओके। इतना खुश्क रिप्लाई। सोचा क्या सोचेगा कि मुझे उसके वापस आने की कोई खुशी नहीं हुई। मुझे उसे कॉल कर लेनी चाहिए, उसने सोचा। नहीं, वो क्या सोचेगा कि मैं उसी की मुंतज़िर थी। जब उसने कॉल नहीं की तो मैं क्यों करूं? वो इतनी पुरजोश थी कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। ओके, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। उसने लंबी सांस लेते हुए खुद को मुखातिब किया। पता नहीं वो भी मेरे जितना एक्साइटेड होगा भी या बस फार्मूला मिल रहा है। उफ, तुम सोच सोच कर पागल हो जाओगी। चंद घंटों की ही तो बात है, सब पता चल जाएगा। उसने अपने सर पे चपत लगाते हुए खुद से कहा, चलो फारा जहां ज़ेब, अब सो जाओ। मगर जब दुख की घड़ियों में नींद नहीं आती तो खुशी में कौन सोता है। उसकी आंखों से भी नींद बहुत दूर थी। वो कई बार उसके मैसेज को खोलकर पढ़ चुकी थी, मगर दिल है कि भर ही नहीं रहा था। फिर आने वाले कल के मुतालिक सोचते सोचते वो कब सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह उसने ऑफिस से छुट्टी नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि घर रहकर ये इंतजार उसके लिए कितना भारी हो सकता था। 3 बजे के करीब वो ऑफिस से वापस आ गई। अभी उसने अपने मॉम डैड को सुजाह के बारे में कुछ नहीं बताया था। 1 घंटा लगा उसे अपनी तैयारी मुकम्मल करने में। बड़े अरसे बाद वो इतने दिल से तैयार हुई थी। जिस होटल के बाहर उसने मिलने के लिए कहा था वो उनके एरिया में बनी हुई मसनूई झील के पास था, जहां होटल की बिल्डिंग के बाहर टेबल्स लगाकर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट बनाया गया था। झील किनारे बना वो रेस्टोरेंट सुजाह की पसंदीदा जगहों में से एक था। वो रेस्टोरेंट उसके घर से 15 मिनट की ड्राइव पे था, मगर वो वहां जाकर उसका इंतजार करना चाहती थी। 5 बजने से आधा घंटा कबल ही घर से निकल गई। उसके जहन में बीते हुए माहो साल के मुतालिक अनगिनत सवाल थे जिनके जवाब से सुजाह के पास थे। वो सवाल जिनको सोचते हुए वो अक्सर उलझ जाती थी, मगर अब सारी गिरहें खुलने का वक्त आ चुका था। सारी उलझनें कुछ ही मिनटों के बाद सुलझने वाली थीं। वो होटल की दूसरी मंजिल पे अपने कमरे के बाहर बालकनी में खड़ा फितरत के हसीन मनाजर का नजारा कर रहा था जब किसी ने अकब से उसकी कमर थपथपाई। यूसुफ कमाल। वो चौंक कर मुड़ा। अरे दाऊद शाह, तुम? वो हैरानगी से कहता हुआ उससे बगलगिर होते हुए आगे बढ़ा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तो काफी अरसे से यहीं होता हूँ, तुम सुनाओ, दाऊद शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ जिंदगी के झमेलों से फरार हासिल करने आया हूँ, उसने कुदरती शफाफ हवा में गहरी सांस अंदर खींचते हुए कहा। तुम यहाँ क्या करते हो? वो अब उसकी तरफ मतवज्जा था। यहाँ मेरे अपने 5 स्टार होटल हैं, टूरिज्म के काम में बड़े ऐश हैं। जिसमें तुम मौजूद हो यह होटल भी मेरा ही है। आज सुबह ही डाटा चेक करते हुए यूसुफ कमाल का नाम मेरी नज़र से गुजरा। चेकिंग की तो पता चला कि ये वही यूसुफ कमाल है जो मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ था, तो मैं तुमसे मिलने चला आया, दाऊद शाह ने वजाहत दी। वाह यार, बहुत तरक्की कर ली तुमने तो। मगर एक बात जो मैं जाते हुए फीडबैक फॉर्म पर लिखने वाला था, अब तुम्हें ही बता देता हूँ। तुम्हारे होटल की रूम सर्विस बहुत बेकार है, इसे ठीक कर लो वरना अगली बार आया तो यहाँ नहीं रुकूंगा। आपकी शिकायत नोट कर ली गई है, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना मेरा काम है। फिर वो दोनों कहकहा लगाकर हंस दिए। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है जिंदगी में? वैसे हमारे बीच में भी अजीब नमूने भरे हुए थे। तुमने MBBS करके सियासत शुरू कर ली, मैंने और हाशमी ने अपने वालिद का बिजनेस संभाल लिया। हाँ, हाकिम ने फील्ड चेंज नहीं की थी, उसका अपना क्लिनिक था ना। अरे हाँ यार, हाकिम से याद आया, कुछ अर्सा पहले उड़ती उड़ती खबर मुझ तक पहुंची थी कि तुमने आयका हाकिम से शादी कर ली थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। क्या वो सच था? इतनी देर बाद मिलने पे वो इतना मुतजस्सिस था कि सवाल पे सवाल किए जा रहा था। हाकिम खान की वफात हो चुकी है। क्या? दाऊद शाह को गहरा शॉक लगा। कब और कैसे? 5 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से। और उसकी बीवी? हम दोनों ने भी उसके मरने के कुछ अरसे बाद शादी कर ली थी, मगर हमारी बन नहीं सकी आपस में, और 3 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई, उसने बेतासुर लहजे से कहा। मगर कहाँ? ये दिन दाऊद शाह के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने माजी के दोस्तों के हवाले से बहुत बुरी खबरें सुनने को मिली थी। ये मैं नहीं जानता, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी, मगर कोई सुराग नहीं मिल सका।
اوہ یار، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ تم نے اس کی امی کے گھر سے پتہ کیا؟ شاید وہ وہاں چلی گئی ہو۔ اس کی امی اور بھائی ہم دونوں کی شادی کرنے کی وجہ سے اس سے بہت خفا تھے اور انہوں نے اس کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس لیے وہ وہاں نہیں گئی ہوگی۔ اگر تم کہو تو میں کچھ مدد کروں؟ میرے ماموں تم لوگوں کے علاقے میں DPO ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم جانتے تو ہو میرے اپنے کتنے ریسورسز ہیں۔ میں ہر طرح سے کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی کوئی سراغ ملا میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، مگر کسی کی ضرورت ہو مدد کی تو بتانا ضرور۔ ہاں بتاؤں گا، اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ اہم کام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ داؤد شاہ آئکا کے ذکر پہ اس کی گرم جوشی کو تلخی میں بدلتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا اور اس کو یقین ہو گیا تھا کہ آئکا کے ساتھ کچھ بہت غلط ہوا ہے، مگر کیا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کالج کے زمانے میں آئکا کا واحد دوست تھا جو اسے شادی کی خواہش نہیں رکھتا تھا، اس لیے آج بھی وہ دوست کی حیثیت سے اس کے لیے دل سے پریشان تھا اور کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر کیا، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے کچھ پل سوچنے کے بعد ایک فیصلہ لیا، اب اسے ہر صورت میں اس پر عمل درآمد یقینی بنانا تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی۔ وہ لندن سے 4 سال بعد واپس آیا تھا۔ اس کے ساتھ فلائٹ میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کو لینے کے لیے وہاں ان کے اپنوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود تھا۔ صرف ایک وہی تھا جس کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ آج تو شاید اس کے ڈیڈ گاڑی بھجوانا بھی بھول گئے تھے، سو آتے ہی اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور وہاں کھڑی ٹیکسیوں میں سے ایک کے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ٹیکسی آنے پر وہ اس میں بیٹھ گیا اور اسے اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ سیکٹر C2 بنگلہ نمبر 103۔ لندن سے تو وہ جیکٹ پہن کر نکلا تھا، مگر یہاں آتے ہی پاکستان کی گرم ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تو اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی جیکٹ اتار دی۔ اب وہ صرف جینز اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ میں وہ خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ اس کا جسم اب پہلے کی طرح دبلا پتلا نہیں رہا تھا۔ اس کے مسلز دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے ان سالوں میں اپنے جسم پر خاصی محنت کی ہے۔ اس کے اپنے فون کی بیٹری ڈیڈ تھی، سو اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے اس کا فون مانگا۔ اسے 1-2 ضروری کالز کرنی تھی۔ اس نے اپنے ڈیڈ کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلے وہ ان سے شکوہ کرنا چاہتا تھا۔ 3 بیلز ہونے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ میں واپس آ چکا ہوں ڈیڈ، اس نے چھٹتے ہی تلخ لہجے میں کہا۔ گڈ۔ یوسف کمال اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے تھے تو ایسے ہی مختصر جواب دیا کرتے تھے۔ خود آنا تو دور، آج تو آپ کو ڈرائیور بھیجنا بھی یاد نہیں رہا۔ انفیکٹ آپ کو تو یہ تک یاد نہیں ہوگا کہ آج میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ ان کے موڈ کو خاطر میں نہیں لایا۔ کم آن شیری، گرو اپ، کب تک مجھ سے یہ بچوں جیسی توقعات رکھو گے؟ تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں، لینے آؤں، تمہیں فون کروں، تمہارا حال چال پوچھوں؟ تمہاری زندگی ہے، اپنی مرضی سے جیو، کب تک میری انگلی پکڑ کے میرے سہارے پر چلو گے؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں ڈیڈ کہ میرے ڈیڈی مجھے لے کر کنسرنڈ ہو، تھوڑی سی فکر مندی دکھائیں جیسے سب کے ڈیڈ کرتے ہیں، آپ کی طرح نہیں جن کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور جسٹ شٹ اپ، میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں نہیں، پہلے سے بہت الجھا ہوا ہوں میں، اور بھی بہت کام ہے۔ تم گھر جاؤ اور جا کر ریسٹ کرو، صبح بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور وہ غصے سے فون کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ ٹو دا ہیل ود می، اس نے غصے سے سیٹ پہ مکہ مارا جس پہ ڈرائیور پیچھے مڑے بنا نہیں رہ سکا۔ میں ایک اور کال کر لوں؟ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور صاحب، اس نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ فکر نہ کرو، میں کال کے پیسے دے دوں گا۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کیا جس سے وہ 4 سال کے عرصے میں شدت سے ایک کال کا منتظر رہا تھا، مگر اس کا انتظار ہمیشہ لا حاصل رہا۔ نمبر آن تھا، مسلسل بیل جا رہی تھی، مطلب کہ وہ اب تک یہی نمبر استعمال کر رہی تھی۔ ہر بیل کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد نمبر پاورڈ آف ہونے کی اطلاع موصول ہونے لگی۔ اس نے غصے سے فون سیٹ پر دے مارا۔ جن لوگوں کی محبت اور توجہ کا وہ سب سے زیادہ طلبگار تھا، 4 سال پہلے وہ ان سے جیسی بیزاری اور نفرت لے کر گیا تھا، واپس آنے پر بھی وہ جذبے ویسے کے ویسے ہی تھے۔ وقت کا ایک لمبا عرصہ اور طویل فاصلے بھی ان لوگوں کے جذبات کو بدل نہیں سکے تھے۔ اس کے ڈیڈ آج بھی اس سے بیزار تھے اور فارا کو آج بھی اس سے نفرت تھی۔ اس پر شہروز کو لگا کہ اس کی زندگی تو آگے بڑھی ہی نہیں، وہ دائرے میں سفر کرتا کرتا اسی مقام پر آ کر رک گیا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کو اپنی زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے، اسے بھی یہی لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے منتظر سی جھیل کے کنارے ٹہل رہی تھی کہ 15 منٹ گزرے ہوئے 5 سال پر بھاری لگ رہے تھے۔ آ کیوں نہیں رہا یہ لڑکا؟ وہ پھر سے اپنے آپ سے بات کر رہی تھی۔ مجھے 5 بجے کا کہہ کر خود اب تک نہیں آیا۔
پھر اس نے اپنے فون پر وقت دیکھا تو ابھی 5 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ سیلی می، مجھے خود پہ قابو رکھنا چاہیے۔ اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں اس کے آنے کی خبر سن کر اتنی پرجوش ہوں۔ اس نے سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک چکر مکمل کر کے مڑنے ہی والی تھی کہ اسے ہوٹل کے عقب سے وہ آتا دکھائی دیا جس کو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی بآسانی پہچان لیتی۔ وہ اسی کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا قد پہلے سے ذرا لمبا لگ رہا تھا، بالکل حاکم خان کے جتنا جسامت متناسب سی ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے جتنا دبلا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اس کی شیو بڑھی ہوئی لگی، مگر جو ہی وہ مزید قریب آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے ہلکی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے جو اس پہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ظاہری حلیے میں ایک واضح تبدیلی جو اس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جو اس نے فارا کے ساتھ گزارے 17 سالوں میں کبھی نہیں پہنی تھی، مگر اس کے بال ویسے کے ویسے ہی تھے، پیشانی پر بکھرے ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا اور وہ جو پہلے پرجوش سی منتظر تھی اس کو اتنا قریب پا کر بولنا ہی بھول گئی۔ السلام علیکم فارا جہاں زیب، اس نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا روب تھا کہ اسے یوں سامنے کھڑا دیکھ کر پورے اعتماد سی فارا بھی نروس ہو گئی جو اسے برسوں سے جانتی تھی، مگر اس نے کچھ سیکنڈز میں خود پر قابو پا لیا۔ وعلیکم السلام، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ آؤ بیٹھتے ہیں، یہ ٹیبل تمہارے لیے ریزرو تھی، تم نے شاید دھیان نہیں دیا۔ زجا نے ان سے تھوڑے فاصلے پر لگی ہوئی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جس پہ ریزروڈ فار فارا جہاں زیب کا سائن رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے ارد گرد کسی اور چیز پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے دھیان نہیں دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے اتنی ارینجمنٹس کروائی ہیں۔ اتنا مختصر سا میسج کیا تھا، میں نے سوچا فارملی ملنا ہوگا۔ تمہارا میسج بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، اگر نہ دیکھتی تو وہ ذرا سی جھوٹ کی آمیزش والے شکوہ کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ جانتا تھا تم دیکھ لوگی، اسی لیے تو صرف میسج کیا، ورنہ کال کر لیتا۔ اب وہ آمنے سامنے لگی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ فارا نے دونوں کوہنیاں میز پر رکھی ہوئی تھی اور ہتھیلیوں کا پیالہ بنا کر اس میں اپنا چہرہ ٹکا لیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنے میں مشغول تھا۔ کیا تم کنجوس ہو گئے ہو زجا؟ وہ اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ یہی سمجھ لو۔ پھر دونوں کے مابین خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ کل رات سے اب تک وہ ہزاروں باتیں سوچ چکی تھی جو اس نے زجا سے کرنا تھی، مگر اب جبکہ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اچھا تو مسٹر کنجوس، یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے اب تک اور کیا کرتے رہے ہو؟ میں یہیں تھا۔ کیا مطلب؟ تم اتنا عرصہ یہیں اسی شہر میں تھے؟ ہاں یہیں تھا۔ پر کہاں؟ اور تم نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یاد نہیں آئی تمہیں میری؟ وہ جب بولنے پہ آتی تھی تو مسلسل بولتی چلی جاتی تھی۔ میڈیکل کالج میں تھا۔ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا کرتے ہیں وہاں؟ یعنی تم ڈاکٹر بن رہے ہو؟ ہاں، اس نے کندھے اچکائے۔ پر تمہیں تو انجینئرنگ کرنی تھی نا، پھر میڈیکل؟ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، بس اللہ نے خاص کرم کیا مجھ پہ، ورنہ میں نہ جانے کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ سن کر بہت اچھا لگا زجا، شکر ہے کہ تم کسی غلط راہ پر آگے نہیں بڑھ گئے، ورنہ جب تم یہاں سے گئے تھے میں اکثر یہ سوچ سوچ کے فکر مند ہوتی تھی کہ کہیں میں ڈرگ ایڈکٹڈ نہ ہو گیا ہوں۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ تم ضرور پلٹ آؤ گے۔ تم سے وعدہ جو کیا تھا نبھانا تو تھا ہی۔ بس وعدہ پورا کرنے آئے ہو، میرے لیے نہیں آئے؟ وہ ذرا اداس ہو گئی۔ تم ہی سے کیا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں، تو مطلب تمہارے لیے ہی آیا ہوں۔ زجا نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی پہلے جیسی ہی جذباتی تھی۔ تم بھی تو بہت اچھی ڈیزائنر بن چکی ہو، اس نے فارا کے ڈریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم سے وعدہ جو کیا تھا۔ وہ مسکرائی۔ انکل کے لیے سوری۔ اٹس اوکے۔ مجھے تم سے گلہ ہے، اتنا پرایا کر دیا کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہمیں جیسے ہی پتا چلا ہم تمہارے کریم پارک والے گھر میں آئے تھے، مگر وہاں ملازمین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تم رحمان بابا کے ساتھ واپس جا چکے ہو۔ تب مجھے خود کی ہوش بھی نہیں تھی فارا، کسی اور کو کیا بتاتا۔ ہاں، سمجھ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ، انکل آنٹی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے ابھی انہیں بتایا نہیں تمہارے بارے میں۔ اچھا کیا، بتانا بھی مت، فی الحال میں نہیں چاہتا کسی کو بھی پتا چلے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اب تمہاری ایسے سب سے چھپنے کی وجہ کیا ہے؟ میں کسی سے نہیں چھپ رہا فارا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ چھپ رہے ہو؟ تم اپنے لوگوں کے درمیان نہیں جانا چاہتے، وہ لوگ جن کے درمیان تم نے عمر کا ایک حصہ گزار دیا، جبکہ اب سب پہلے جیسا ہو سکتا ہے اگر تم آنٹی کو لے کر واپس اپنے گھر آ جاؤ۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا۔
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ واپس آ جاؤ پلیز، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، سب بھول چکے ہیں اس واقعے کو۔ زجا لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی الجھنیں چھوڑ کر تمہارے ماضی کو کریدتے پھرے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی۔ کون آنٹی؟ کس کو لے کر واپس آ جاؤں؟ آئیکا آنٹی کی بات کر رہی ہوں، اور کون؟ وہ اب غصے سے بولی۔ کہاں ہے وہ؟ میں ان کو کہاں سے واپس لاؤں؟ کیا مطلب وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ ایسے ایکٹ مت کرو فارا جیسے تم جانتی نہیں کہ ان کو کہاں ہونا چاہیے، وہ بیزاری سے بولا۔ او میرے خدا، اگر وہ 3 سال سے تمہارے ساتھ نہیں تو کہاں ہے؟ وہ اسے متفکر سی نظر آنے لگی۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی، اور کہاں ہونا ہے انہوں نے، وہ تلخی سے بولا۔ نہیں، وہ 3 سال پہلے یوسف انکل کا گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں، اب کے چونکنے کی باری اس کی تھی۔ کہاں گئی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، ڈیڈ بتا رہے تھے کہ یوسف انکل نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر کہیں ان کا سراغ نہیں ملا۔ وہ اپنی امی کے گھر بھی نہیں گئی، تو ہم نے سوچا کہ وہ شاید تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پریشانی کی لہر سی آئی تھی جس کو اس نے جلد ہی چھپا لیا۔ اب وہ اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر سا لگتا تھا۔ تو انہوں نے اس آدمی کو بھی چھوڑ دیا جس کی خاطر ہماری زندگیاں تباہ کی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح تلخ ہو گیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ ان کی یوسف انکل سے بنی نہیں، آئے دن انبن رہتی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، محبت کا بھوت جو اتر گیا ہوگا۔ تم انہیں ڈھونڈو گے نہیں؟ نہیں۔ مگر کیوں زجا؟ وہ ماں ہے تمہاری، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو، یا خدا نخواستہ کہیں غلط لوگوں کے ہاتھ نہ لگ گئی ہوں۔ یہ ان کا اپنا چنا ہوا راستہ ہے فارا، نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ اپنی ماں سے اتنا عرصہ دور رہ کر بھی تمہارے دل میں ان کے لیے ذرا سا پیار نہیں جاگا؟ میں اس سے بھی زیادہ بے حس ہو سکتا ہوں فارا، ابھی تمہیں اندازہ نہیں۔ حد سے زیادہ درد انسان کو بے حس بنا ہی دیتا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تمہاری زندگی ہے، تمہارے فیصلے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ اس کے بدلے ہوئے روپ پر ششتر تھی، وہ کہیں سے بھی پہلے والا جذباتی زجا میر نہیں لگ رہا تھا۔ ایک ٹھہراؤ سا اب اس کی ذات کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا لوگی تم؟ اس نے ماحول میں گھلی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پہلی بار اسے وہ اتنا اجنبی لگا تھا۔ میں آتا ہوں، کہہ کر وہ اٹھ کے اور کچھ فاصلے پر لگے آئس کریم سٹال پر جا کھڑا ہوا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہونے کے ساتھ وائبریٹ ہونے لگا۔ اس نے کلچ سے نکال کر دیکھا تو ایک غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے فون پاورڈ آف کر دیا، وہ اپنے اور زجا کے درمیان کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئس کریم کی ٹرے لاتا دکھائی دیا۔ لیجیے میڈم، اس نے ویٹرز کے سے انداز میں اس کے سامنے ٹرے پیش کی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو مسکرانے سے نہیں روک سکی۔ تمہیں آج بھی یاد ہے میرا فیورٹ فلیور؟ اس نے منٹ چاکلیٹ چپ والا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کیا، تم نے کافی فلیور لیا ہے؟ ہاں، وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ تمہیں تو وینیلا پسند تھا۔ اب نہیں ہے۔ میں بھی کیا پوچھ رہی ہوں، تم خود اتنا بدل گئے ہو تو تمہاری چوائسز بھی کہاں سیم رہی ہوں گی؟ ہاں، تمہارے علاوہ سب بدل چکا ہے، میرے ماضی سے جڑی ایک چیز آج بھی ویسی ہے، تمہاری دوستی۔ صرف دوست ہیں ہم؟ اور وہ جو مگن سا آئس کریم کھا رہا تھا سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، صرف دوست نہیں، بہترین دوست۔ اب تم کھاؤ، آئس کریم پگھل رہی ہے۔ پگھل تو میں بھی نہیں ہوں تمہاری محبت میں زجا میر، مگر تمہیں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، کھاتی ہوں، وہ بے دلی سے آئس کریم میں چمچ گھمانے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں سخت اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ داؤد شاہ کا آئیکا کے بارے میں یوں تحقیق کرنا انہیں بے آرام کر گیا تھا، اور وہ جو کچھ دن یہاں سکون سے گزارنے آئے تھے اتنا ہی بے چین ہو گئے تھے۔ اس پر شہروز کی واپسی اور کچھ دیر پہلے کی جانے والی کال انہیں مزید غصہ دلا گئی تھی۔ 3 سال پہلے آئیکا کے اچانک ان کے گھر سے غائب ہو جانے کے متعلق افواہیں انہوں نے ہی پھیلا رکھی تھیں، مگر وہ خود غائب نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت وہ ایسی حالت میں تھی کہ اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے کوئی ان کے گھر سے لے گیا تھا، کون اور کیسے یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ تو درج کروا دی تھی، مگر پھر اپنے سورسز استعمال کر کے انہوں نے اس کی فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئیکا ان سے پہلے پولیس کے ہاتھ لگے۔ مجھے اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ 3 سال پہلے اس کی ٹانگیں توڑنے کی بجائے اسے جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ اس پل انہوں نے بے حسی سے سوچا، مگر وہ اب کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے آدمیوں کو 3 سال سے اس کی موجودگی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔
اور اب جبکہ عام انتخابات سر پر تھے، داؤد شاہ کی اس معاملے میں مداخلت کی کوشش کرنا ان کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا رہا تھا۔ اب انہیں جلد از جلد آئکا کو تلاش کر کے ختم کرنا تھا تاکہ وہ اپنی داؤ پہ لگی ہوئی ہر چیز کو بچا سکے۔ شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ دونوں جھیل کے کنارے پر واک کر رہے تھے جو نسبتاً سنسان تھا۔ چاند کی پہلی تاریخوں میں ہونے کی وجہ سے آج کل راتیں گہری سیاہ تھیں۔ شادی؟ کچھ نہیں سوچا شادی کے بارے میں، ابھی میرے فائنل ایئر کے ایگزام ہیں، پھر انٹرنشپ کروں گا اور اس کے بعد ڈیڈ کے کلینک کو وقت دوں گا۔ وہ ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر چل رہا تھا جبکہ فارا نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ چلو یہ سب کرنے کے بعد تو کرو گے ہی نا شادی، تو تب تم کس سے کرو گے؟ نہیں تب بھی نہ کروں شاید۔ وہ رک کر اس کی طرف مڑی۔ کم آن زجا، بی پریکٹیکل۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک دن شادی کرنی ہی ہوتی ہے، تم بھی ہمیشہ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ سچ کہوں تو مجھے اس رشتے پر یقین نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں جیسے تمہاری ممی نے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کیا ویسا تمہاری بیوی بھی۔ وہ یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی مگر روانی میں کہہ گئی۔ سوچے سمجھے بغیر بولنے کی عادت کسی دن اس کا بڑا نقصان کروانے والی تھی۔ میرا مطلب کہ اٹس اوکے فارا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بات ختم کر دی۔ وہ اپنے چہرے پر آئے غم و غصے کے تاثرات کو دبا گیا۔ آئی ایم سو سوری زجا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جی بھر کے شرمندگی اور ندامت کا شکار تھی۔ میں نے کہا نا سب ٹھیک ہے۔ چلو واپس چلیں، اب مجھے جانا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ابھی تو 8 ہی بجے ہیں، کچھ دیر اور رک جاؤ۔ نہیں مجھے 1-2 کام بھی ہیں راستے میں، اس لیے ابھی جانا ہوگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب زجا نہیں رکے گا، اس لیے اسے دوبارہ مجبور نہیں کیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے واپس ریسٹورانٹ ایریا میں آ رہے تھے۔ پھر کب ملو گے؟ فی الحال تو میں ایگزام میں مصروف ہو جاؤں گا، اس کے بعد انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اس سب میں 2-3 ماہ لگ جائیں گے، اس کے بعد ہی مل سکوں گا۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ رہتے کہاں ہو؟ وہ بھی بتا دوں گا۔ کال کر سکتی ہوں تمہیں؟ ہاں کر لینا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے۔ وہ دونوں اب فارا کی کار تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں وہ تم مصروف ہو گئے اس لیے سوچا پوچھ لوں۔ اتنا بھی نہیں ہوں گا، تمہارے لیے تو وقت نکال ہی لوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر بدقت مسکرا سکی۔ زجا اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کے ایک طرف ہو گیا۔ واپس آنے کے لیے شکریہ زجا۔ وہ گاڑی کے دروازے پر بازو رکھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جواباً ہلکا سا مسکرایا۔ اینڈ گڈ لک فار یور ایگزام۔ تھینک یو۔ اب تم دھیان سے گھر جاؤ۔ اللہ حافظ۔ وہ کہتا ہوا مڑ گیا اور ہوٹل کی پچھلی سمت کی جانب چلنے لگا۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھی اسے ہوٹل کے عقب میں غائب ہو جانے تک دیکھتی رہی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ ملاقات ویسی نہیں رہی تھی جیسی اس نے سوچی تھی۔ در حقیقت ان کی زندگی میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ زجا میر کے رویے میں موجود تبدیلی نے ان کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے پہلے کی طرح بے تکلف نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کے اطمینان کے لیے یہی بات کافی تھی کہ زجا میر کی زندگی میں اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکا تھا۔ بس زبان پھسلنے کی وجہ سے وہ ایک غلطی کر گئی تھی، مگر میں اپنی غلطی جلد ہی سدھار لوں گی، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا۔ اسے اب بے صبری سے اپنی اگلی ملاقات کا انتظار تھا۔ وہ شہر کی ایک مصروف شاہراہ پر متناسب رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا رخ اپنے ہاسٹل کی جانب تھا جو ان کے سیکٹر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر کئی جگہوں پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے اس کو دیر ہو جانا یقینی بات تھی۔ اس کا دماغ بہت الجھ چکا تھا۔ فارا کو تو وہ یہی تاثر دے کر آیا تھا کہ اسے اپنی ماں کی گمشدگی کی خبر سے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر در حقیقت وہ تب سے اس بارے میں شدید الجھن کا شکار ہو چکا تھا، اور اس پر فارا کا اس کی ماں کے متعلق کیا ہوا تبصرہ اس کے بھرتے ہوئے زخم کو دوبارہ کورید گیا۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ غیروں کے کیے گئے طنز اور تبصرے اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی اذیت ان کو کسی ایسے انسان سے سن کر ہوتی ہے جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو ان سوچوں سے آزاد کرانے کی ناکام کوشش کی۔ مین روڈ پر ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے گاڑی کو ایک گلی میں موڑ دیا۔ اس کا ارادہ بائی پاس روڈ سے جانے کا تھا جس پر ٹریفک نسبتاً کم ہوا کرتا۔ اب اس کی گاڑی بائی پاس روڈ پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد ہاسٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کر پایا تھا کہ اس نے کچھ دیکھا جس نے اس کو چونک کر گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور کی عمارت کا عقبی حصہ تھا جس کے گرد جنگلہ لگا ہوا تھا۔ یہ حصہ روشنی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جزوی طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عمارت کے احاطے میں بڑی سی سفید چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی سفید چادر رات کے اندھیرے میں بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے پاس سامان کی ٹرالی بھی موجود تھی جس کو وہ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی اور 3 لڑکے اسے گھیرے کھڑے تھے۔
وہ شاید اس کو تنگ کر رہے تھے، اس کو دور سے یہی محسوس ہوا۔ وہ اسٹور میں کافی بار آ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ پچھلی طرف بھی تعینات ہوتا ہے، مگر آج وہ کہیں غائب تھا۔ اسی وجہ سے ان لڑکوں کو موقع مل گیا تھا۔ وہ گاڑی کو ایک طرف پارک کر کے اترا اور واک تھرو گیٹ عبور کرتا ہوا عمارت کے احاطے میں آ گیا۔ وہ لڑکی ان کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آگے بڑھ کے اس کا راستہ روک لیتے۔ قریب پہنچنے پر اس کو کچھ نازیبا فکرے سنائی دیے جو وہ اس لڑکی پر کس رہے تھے۔ وہ ان لڑکوں کے بالکل قریب پہنچا اور ان میں سے ایک کا کندھا تھپ تھپ آیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف مڑا اور باقی سب کا دھیان بھی اس کی طرف ہو گیا۔ بھائی صاحب، آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں ان کو؟ یہ میرے ساتھ ہیں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بھی بہت حیران کن تھے۔ نہیں، ہم ان کو تنگ نہیں کر رہے، ہم تو صرف پوچھ رہے تھے کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ ان میں سے ایک لڑکے نے جواب دیا جو اپنے حلیے سے کافی لوفر لگ رہا تھا۔ نہیں، ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، میں اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے گیا تھا، اب واپس آ گیا ہوں۔ ان تینوں لڑکوں نے باہمی نظروں کا تبادلہ کیا۔ وہ ایک دوسرے کو وہاں سے بھاگنے کا سگنل دے رہے تھے، تبھی بلڈنگ کے اندر سے سیکیورٹی گارڈ نکل کر آتا دکھائی دیا۔ زجا کا دھیان سیکیورٹی گارڈ کی طرف ہونے پر وہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ سیکیورٹی گارڈ قریب آیا تو زجا نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں انتظامیہ کو آپ کی شکایت کرتا ہوں، آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا ان کے ساتھ۔ اس نے خود سے ذرا فاصلے پہ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور ادھر دیکھا، مگر وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی۔ جناب، میں کھانا کھانے گیا تھا، اس حصے میں کم لوگ ہی آتے ہیں، پتہ نہیں یہ میڈم یہاں پر کیوں آ گئیں۔ آپ میری شکایت نہ کیجیے گا ورنہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، سیکیورٹی گارڈ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اسے ملتجی انداز پر زجا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ آپ خیال رکھیے گا۔ وہ بھاگتا ہوا واپس اپنی گاڑی تک پہنچا۔ وہ لڑکی سامان کے شاپر ہاتھ میں اٹھائے اسی سڑک کے ایک کنارے پر چل رہی تھی۔ کیسی بے وقوف لڑکی ہے، پھر اسی سڑک پر اکیلی جا رہی ہے، اس نے دل میں کہا۔ مگر خیر، مجھے کیا، اسے خود سوچنا چاہیے۔ وہ اوباش لڑکے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، اس کو یہیں دیکھ کر پھر واپس آ جائیں گے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلا دی۔ وہ بالکل کم رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پھر اس کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی اور شیشہ نیچے کیا۔ ایکسکیوز می، وہ اس سے ذرا فاصلے پر چل رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر مناسب لگے تو میں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ وہ ہونکوں کی طرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، یہ راستہ بھی سنسان ہے، آپ کو یہاں اکیلا دیکھ کر پھر سے تنگ کرنے آ جائیں گے۔ وہ کچھ سیکنڈ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی اور پھر چلتی ہوئی فرنٹ سیٹ کی دوسری طرف آ کھڑی ہوئی۔ زجا نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بیٹھی اور گاڑی مناسب رفتار سے خالی سڑک پر دوڑنے لگی۔ جانا کہاں ہے آپ کو؟ اس سڑک پر 2 کلومیٹر بعد ایک زیر تعمیر کالونی آئے گی، وہاں اتار دیجیے گا، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ آپ کا گھر کافی سنسان علاقے میں ہے، تو آپ رات کو شاپنگ کے لیے کیوں آئیں؟ اس نے گردن موڑ کر زجا کو دیکھا۔ زجا نے بھی ایک پل کے لیے اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اسے اس رات سے بھی زیادہ گہرا سیاہ لگ رہا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس ایک لمحے میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس نے کوئی جواب دیے بغیر چہرہ جھکا لیا۔ اس کے بعد تمام راستے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہیں پر روک دیں، اس نے سڑک سے نیچے جاتے ایک کچے راستے کے قریب پہنچنے پر کہا۔ اس نے بریک لگا دی۔ وہ اپنا سامان لے کر گاڑی سے نیچے اتر گئی اور پھر بغیر کچھ کہے اس کچے راستے پر اترنے لگی۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سامنے نظر آتی گلی میں غائب نہیں ہو گئی۔ پھر اس نے گاڑی موڑی اور سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ اس وقت اس نے خواہش کی کہ یہ عجیب اور پر اسرار لڑکی دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے، جس کی اتنی مدد کرنے کے باوجود اس نے ایک بار تھینکس کہنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ اسی کچے راستے پر چلتی ہوئی ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی اور تیسرے مکان کے قریب جا کر رک گئی۔ مکان کے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پرس میں سے چابیاں نکالی اور تالا کھول اندر داخل ہو کر گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا۔ وہ چھوٹا سا مکان تھا جس میں ایک کمرہ تھا۔ کمرے کے سامنے چھوٹا سا صحن تھا جس میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باتھ روم بنا ہوا تھا اور کمرے کی دیوار کے ساتھ کچن کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی چادر اتار کر صحن میں بندھی تار پر لٹکا دی اور سامان چارپائی پر پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جلتے بلب کی روشنی کمرے کو مکمل طور پر روشن کرنے میں ناکام تھی۔ وہ کمرے میں موجود واحد چارپائی پر بیٹھی گود میں رکھی ہوئی ٹوکری میں آلو کاٹ رہی تھی۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مت کیا کریں یہ سب، میں خود ہی کر لیتی آ کر۔ احوار نے چارپائی پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھری اور ٹوکری لے لی۔ بیٹا، میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی، سوچا تمہارے آنے تک کاٹ دوں، تمہیں آ کر پکانے میں آسانی ہوتی۔
आयका ने पास पड़े कपड़े से हाथ साफ करते हुए कहा। वो बहुत कमजोर लग रही थी। जर्द रंगत के साथ साथ चेहरे और हाथों पे झुर्रियां भी पड़ी हुई थीं। अपनी टांगों को उसने चारपाई पर सीधा बिछा रखा था। सलवट ज़दा लिबास, उलझे से बाल, चेहरे पर पड़ी छाइयां, वो कहीं से भी पहले वाली आयका हाकिम नहीं लग रही थी, जिसके लिबास पर एक शिकन होती थी, ना चेहरे पर कोई दाग। उसके हुलिये से साफ पता चल रहा था कि मक्का फातेह अमल ने बहुत जल्द उसे आ लिया था। मुझे ये सब काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, जानती हैं ना आप? हाँ जानती हूँ, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये सब काम। वो हल्का सा मुस्कुराई तो उसका चेहरा मजीद झुर्रियों से भर गया। आज ज्यादा देर नहीं हो गई थी तुम्हें? मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं तुम कहाँ रह गई हो। जी सामान तो वक्त से खरीद लिया था, मगर वापसी की सवारी नहीं मिल रही थी, इसीलिए देर लग गई। आंटी मुझे अपने बेटे की तस्वीर दिखाएंगी आप? वो मेरे बैग में देखो, उसी में पड़ी है, ऊपर वाले हिस्से में। वो उठी और एक कोने में पड़े अपने संदूक पर रखे आयका के सफरी बैग की ऊपर वाले हिस्से की जिप खोली और उसमें पड़ा एक फोटो फ्रेम निकाल लिया। फिर वो उसके करीब आ बैठी और उस तस्वीर को बगौर देखने लगी। आयका, सुजा मीर और साथ खड़ा हाकिम खान। उनकी हंसी से लग रहा था कि यह तस्वीर उनकी जिंदगी के खूबसूरत दिनों की एक याद थी। अगर उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी होती और मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ले ले तो ये बिल्कुल उस जैसा है जिसने आज मेरी मदद की थी। वो तस्वीर को बगौर देखते हुए सोच रही थी। क्या हुआ अहवार? आंटी मैं आज आपके बेटे से मिली थी, उसने सादा से अंदाज में कहा। क्या? उसे अपनी समाअत पर यकीन ही नहीं हुआ। जी हाँ, उसने मुझे आवारा लड़कों से बचाया और यहाँ बाहर सड़क तक छोड़ के गया है। तुम जुजा से मिली? आयका ने उसका हाथ थाम लिया। जी हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, तो जुजा ही होगा। या अल्लाह, मुझे लगता था मेरी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी, मैं दोबारा कभी अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी। वो रोने लगी। आंटी हौसला करें, रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अहवार उसका हाथ मसलने लगी। कैसा लगता है अब? वो बड़ा हो गया होगा ना? बिल्कुल ऐसा है, बस कद जरा सा लंबा हो गया है, दाढ़ी रख ली है, और हाँ, इस खूबसूरत सी मुस्कुराहट की जगह एक करख्त सी संजीदगी ने ले ली है। तुमने उससे कोई बात नहीं की? नहीं आंटी, आप जानती हैं ना, हमें सबसे छुप कर रहना है। जितने कम लोग हमारे बारे में जानते हों उतना ही अच्छा है। क्या तुम मुझे उससे मिलवा दोगी? बस एक बार दूर से ही दिखा देना, मुझे देखना है मुझे उसे। प्लीज, तुमने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं, एक और कर दो, एक आखिरी एहसान। वो फिर से रोने लगी। पता नहीं आंटी, मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने उससे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिल पाएंगे, उसने अफसुर्दगी से कहा। मगर वो नहीं जानती थी कि ये दुनिया बड़ी होने के साथ साथ गोल और छोटी भी है। वो लोग बहुत जल्द दोबारा मिलने वाले थे। यूसुफ कमाल अगले ही दिन दोपहर की फ्लाइट से वापस आ चुके थे। पिछली रात बहुत सोचने के बाद उनका जहन एक कड़ी में अटक गया, जिस पर उन्हें इस सारे अरसे में बिल्कुल शक नहीं गुजरा था। तब उन्हें खुद पे बेइंतहा गुस्सा आया कि वो इतनी अहम बात कैसे मिस कर गए थे। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था, वो अब उसके बारे में पता चला सकते थे, इसलिए वो फौरी वापस आ गए। उन्होंने एक अरसे से अपने घर में किचन का काम संभालने वाली मेड को बुलवाया। वो दौड़ती हुई यूसुफ कमाल के कमरे तक आई। वो यहाँ 15 सालों से काम कर रही थी, मगर आज तक कभी यूसुफ कमाल उससे बराह रास्त मुखातिब नहीं हुए थे। दरवाजा खुला हुआ था। साहिब, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। यूसुफ कमाल सोफे पर बैठे सिगार पी रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? नसरीन है साहब। कब से यहाँ काम कर रही हो? 15 साल हो गए साहब जी। 4 साल पहले तुम यहाँ एक लड़की को लाई थी साफ सफाई करने के लिए, याद है तुम्हें? 4 साल पहले? वो सोच में पड़ गई, जिसको आयका ने यह कहकर निकाल दिया था कि वो काम सफाई से नहीं करती। यूसुफ कमाल ने उसकी याददाश्त में इजाफा किया। जी जी साहब, याद है मुझे। अहवार की बात कर रहे हैं ना आप? वही जो बहुत कम उम्र थी। जी साहब, वो अहवार ही है। कहाँ है वो? साहब, उसको तो बीबी जी ने काम पे नहीं रखा था। वो बाद में भी 1-2 बार आई थी, मगर बीबी जी मानी ही नहीं। अब कहाँ है वो? यूसुफ कमाल उसकी फजूल वजाहतों से बेजार हो गए। साहब, वो तो तब से ही जहां ज़ेब साहब के बंगले में काम कर रही है। जहां ज़ेब साहब कौन? फारा के डैड? जी वही, जहां ज़ेब साहब। तुम उसे जाती तौर पर भी जानती हो? जी साहब, पीछे पिंड में हमारे हमसाए हैं, उन्हीं की लड़की है। ठीक है, तुम जाओ और इन बातों को यहीं भूल जाओ, बल्कि यही भूल जाओ कि मैंने तुम्हें बुलवाया था। जी समझ गई साहब। और हाँ, शहरोज से कहो आकर मिले मुझे। जी साहब कहती हूँ। वो मुतबाना सी सर हिलाती हुई बाहर निकल गई और यूसुफ कमाल खुद आगे की हिकमत अमली सोचते हुए बाहर लाउंज में आ गए। शहरोज का इंतजार करने लगे। उन्हें इस काम को करने के लिए उसकी मदद चाहिए थी।
وہ کمرے میں بے خبر پڑا سو رہا تھا جب میڈ نے آ کر اسے یوسف کمال کا پیغام دیا۔ اس نے وقت دیکھا، سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ کل رات کی تلخی بھلا کر اپنے ڈیڈ سے ملنے کے لیے بچوں جیسا پرجوش ہو گیا۔ 15 منٹ جمائیاں لیتا رہا، سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ اس کی سستی فریش ہونے کے باوجود بھی دور نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بمشکل اپنی جمائیوں کو روکتا لاؤنج میں آ گیا۔ یوسف کمال چینلز سرچ کر رہے تھے۔ جب اس کو اپنے سامنے دیکھا تو LED بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اٹھ گئے صاحبزادے۔ وہ آگے بڑھتا ہوا ان کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ اسے امید تھی کہ 4 سال بعد پہلی بار ملنے پر اس کے ڈیڈ اس کو ایک بار اپنے سینے کے ساتھ تو ضرور لگائیں گے۔ ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ ان کے سینے سے لگنا، ان کی گود میں سر رکھنے کا احساس، پتہ نہیں کیوں ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو لگتا ہے ہمارے بڑے ہونے کے بعد ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ حالانکہ یہ تو اظہار محبت کے طریقے ہیں جن کی ضرورت ہمیں ہمیشہ رہتی ہے، بھلے ہم بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنی تناؤ کو پل بھر میں ختم کر دیتی ہیں۔ شہروز کمال کو بھی اس وقت کتھارسس کی ضرورت تھی جو اس کے باپ کے اسے گلے لگانے سے بخوبی ہو سکتا تھا۔ وعلیکم السلام، مگر یوسف کمال نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ کچھ پل تو ان کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اس نے اپنی بیکار امید پہ سر جھٹکا اور یوسف سے ہاتھ ملایا اور سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ کل رات سے تم آئے ہو اور اب تک سو رہے ہو۔ ہر وقت سوتے رہو گے تو زندگی میں خاک آگے بڑھ پاؤ گے۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اب ٹھیک ہو؟ آپ کو کیا کام تھا ڈیڈ وہ بتائیں، اس نے ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ چلو کام بتا دیتا ہوں، سمجھ لو یہ تمہاری قابلیت کا ٹیسٹ ہے، دیکھتے ہیں کیا سیکھا ہے تم نے ان 4 سالوں میں۔ وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب اس کی آنکھ مسلسل دستک کی آواز سے کھلی۔ وہ غصے سے الجھتا ہوا اٹھا، جا کے دروازہ کھولا اور واپس آ کر دوبارہ بیڈ پر چادر تان کر لیٹ گیا۔ وہ ہارون تھا جو 4.5 سال پہلے اس کا دوست بنا جب وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے آیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہی اس کا واحد دوست تھا۔ اور ان کی اس دوستی کی وجہ ہارون نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر کمرے کا جائزہ لیا، جگہ جگہ سگریٹ کی راکھ بکھری ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے اوئے؟ وہ اس پر سے چادر کھینچتے ہوئے بولا۔ سونے دو یار، تم کیوں میری نیند کے دشمن بنے رہتے ہو؟ بھائی صاحب شام ہونے کو ہے، نہ آج آپ کالج آئے ہیں نہ ہاسپٹل، خیریت تو ہے نا؟ فارا نے کہیں تمہیں چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر تو نہیں کھلا دی تھی؟ یا پھر اس نے تمہیں اپنی شادی کی خبر تو نہیں سنا دی جو تم مجنوں بنے ساری رات سگریٹ پھونکتے رہے ہو؟ اسے مسلسل اور فضول بولنے کی بیماری تھی۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور ہاں مجھ سے لکھوا لو، ایک نہ ایک دن تمہاری یہ ٹر ٹر کرنے کی عادت تمہیں مجھ سے ضرور مروائے گی۔ ٹھیک ہے یار، چلا جاتا ہوں، میں تو بس کل رات کا حال احوال دریافت کرنے آیا تھا، وہ کشن پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہارا اتنے عرصے کے بعد فارا سے کیچ اپ ہوا ہے، کیا سین ہوگا؟ دو بچھڑے ہوئے پریمی۔ ہیری شٹ اپ، اس نے اٹھ کر تکیا اس کو مارنے کے انداز میں پھینکا۔ میرا مطلب ہے دوست، دو بچھڑے ہوئے دوست اتنے عرصے بعد ملے ہوں گے، ایموشنل سین ہوگا نہیں؟ اب سونے کی کوشش بیکار تھی۔ ہارون اور ہیری کا نان سٹاپ ریڈیو بجنا شروع ہو چکا تھا جس کو میوٹ کرنے کا بٹن بھی نہیں تھا، سو چاروں ناچار زجا کو اسے جھیلنا ہی تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے کمرے کا حال دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ پریشان ہے، اسے آج بھی پریشانی میں اسموکنگ کی عادت تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا وہ بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، میں پتہ لگا لوں گا۔ تم اماں کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں یہی کرنے والا ہوں۔ ہیری، وہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ تو پھر سیدھی طرح نہیں بتانا نا، کچھ دوست ہوں میں یار تیرا، مجھ سے کچھ نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ ہاں بتاؤں گا مگر ابھی نہیں، کچھ وقت دو مجھے۔ اماں آج کڑی پکوڑے اور چاول بنا رہی ہیں، تمہاری دعوت ہے، تبھی بات ہوگی، وہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ یار اماں سے معذرت کر لینا، میں نہیں آ پاؤں گا۔ ٹھیک ہے کر لوں گا، مگر وہ کتنا خفا ہو جائیں گی تمہیں اندازہ تو ہوگا ہی، وہ دروازے پر کھڑا کہتا باہر نکل گیا۔ وہ ایسی دعوتیں پلان کرنے کا عادی تھا، خاص کر تب جب زوجا کو اداس یا پریشان دیکھتا تھا۔ جو ہوتی تو اماں کی طرف سے تھی، مگر اماں کو پتہ تب چلتا تھا جب وہ سامان لے جا کر دیتا تھا۔ آج بھی اس نے یہیں بیٹھے ہوئے اسے اماں کی طرف سے دعوت دے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ان کو ہی سب کچھ بتائے گا۔ جو لوگ واقعی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں یا لمبے چوڑے دعوے نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ خاموشی سے آپ کے سکون کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ماں بیٹا بھی ایسے ہی تھے، کبھی مشکل میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک طرف ہیری تھا جسے ہمیشہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اداس ہے، اور دوسری طرف ان کی اس دوستی کی وجہ ہیری کی بیوہ ماں
جو اس کو اداسی میں اپنے پاس بلا لیتی اور ان کے ساتھ چند گھنٹے گزار کر اس کا سارا غم غلط ہو جایا کرتا۔ کوئی بھی انسان مکمل طور پہ خوش قسمت یا بد قسمت نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں ہم سے ہمارا کچھ بیش قیمتی لے لیا جاتا ہے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ عطا بھی کر دیا جاتا، اور کچھ کھانے خالی اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ اللہ یاد آتا رہے